आओ लोगों सुनो कहानी, एक था राजा एक थी रानी। राजा का देश इस दुनिया में जन्नत का अक्स था। बुलंदो बाला पहाड़ जिनकी चोटियों पर सफेद बर्फ जमी रहती थी। पहाड़ों की बुलंदी के आगे बादल भी सरनिगू रहते थे। जब बारिश होती तो पहाड़ों में से पानी के चश्मे फूट बहते और ये शोर मचाते हुए पहाड़ों से नीचे उतरते और रास्ते के जंगलों को सैराब करते हुए शहर के बीचों बीच बहते हुए एक पुरसुकून दरिया का हिस्सा बन जाते। राजा के देश में जमुर्दी मर्गजारों, नीलगू झीलों, घने जंगलात और हरे भरे बागात की फरावानी थी। ऐसे बागात जिनके दरख्तों की डालियां फलों के बोझ की वजह से झुकी रहती थी और जिनके फूलों की महकार से माहौल मुअत्तर, फजाए मुतरिब और मौसम मोतदिल रहता था। परिंदों की चहकार फितरत के हमरिकाब होती थी। राजा का महल आराइश और आसाइश का एक हसीन इम्तिजाज था। राजा रानी को महल में हर किस्म की सहूलत दस्तयाब थी। उसकी खिदमत के लिए लातादाद खादिमाएं, उसके हुस्न जमाल को निखारने और संवारने के लिए माहिर फन और मशाताएं, उसके दिल को बहलाने के लिए मस्खरे, बहरूपिये, मौसीकार, मुतरिबाएं। उसके एक इशारे पर चीन से नफीस तरीन रेशम आ जाता था जिससे उसकी पोशाक बनती थी। उसके दूसरे इशारे पर हिंदुस्तान से सोने, हीरे, जवाहरात, मोतियों के बेश कीमत और दीदा जेर और कीमती जेवरात आ जाते थे। एक दिन राजा ने अपने कमरे के बाहर कीचड़ का एक छोटा सा धब्बा देखा। रात शायद कल बारिश हुई थी। कोई बाहर से अंदर आया होगा, उसके जूतों की मट्टी से ये निशान बन गया होगा, राजा ने खुद सोचा। मगर चंद रोज बाद राजा ने देखा कि रानी के जूतों पर कीचड़ बड़ी मिट्टी के निशानात। वो शुबे में पड़ गया। उसने बिना किसी को बताए महल के पहरेदारों को चौकस कर दिया। जब रात हुई और सब सो गए तो रानी उठी और दबे पांव चोर दरवाजे से महल से बाहर निकल गई। पहरेदार उसके पीछे पीछे थे। रानी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि पहरेदार उसका पीछा नहीं कर पा रहे थे, मगर क्योंकि राजा का हुक्म था इसलिए वो लश्तम पश्तम उसके पीछे पीछे चलते रहे। रानी शहर से निकली, जंगल में दाखिल हुई, जंगल अबूर किया और एक गड्ढे के किनारे पहुंच गई। घड़े में दोज़ख दहक रही थी जिसके मुहिब शोले सांपों की तरह अपने फन फैलाए और वहशी चिंगारों के साथ गड़े में भरे हुए थे। शदीद तपिश, खौफ, धुएं और चिंगार के खौफ की वजह से पहरेदारों का हाल बुरा था। उनसे रहा नहीं गया, वो वापस पलटे और राजा को जाकर सारी खबर सुना दी। राजा सोच में पड़ गया, भला महल में रानी को हर सहूलत मुयस्सर है, उससे दोज़ख में जाने की क्या जरूरत है? आज की रात मैं खुद पीछा करूंगा। राजा ने फैसला कर लिया। जब रात हुई और सब सो गए तो रानी उठी और दबे पांव चोर दरवाजे से बाहर निकल गई। राजा उसके पीछे पीछे था, मगर रानी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि राजा को पीछा करने में मुश्किल पेश आ रही थी। रानी के अंदाज में वही बेकरारी और बेताबी थी जो महबूब से मिलते वक्त जाते हुए होती है। रानी शहर से निकली, जंगल में दाखिल हुई, जंगल अबूर किया और गड्ढे के किनारे पहुंच गई जिसमें दोज़ख दहक रही थी। गड्ढे के किनारे पर पहुंचकर रानी ने वालेहाना अंदाज में अपनी बाहें फैलाई और अपने आप को गड्ढे में गिरा दिया। शदीद तपिश, धुएं और खौफ से राजा का हाल बुरा था, मगर वो हिम्मत करके गड्ढे के किनारे तक पहुंचा और जब गड्ढे में झांका तो एक हैरत अंगेज मंजर था। रानी गड्ढे के बीचों बीच चारों तरफ से शोलों में घिरी हुई दीवाना वार रक्स में मसरूफ थी। शोलों ने उसके रेशमी लिबास को तार तार कर दिया था, मगर रानी मदहोश थी। जैसे ही कोई शोला रानी के करीब आता, रानी उससे लिपट जाती और उसके रक्स की रफ्तार बढ़ जाती और शोला भड़क भड़क कर खत्म हो जाता। राजा से मजीद देखा न गया,
وہ واپس پلٹا اور جنگل کے کنارے پہنچ کر سوچنے لگا آخر رانی دوزخ کیوں جاتی ہے جب اس کے پاس اس دنیا میں جنت کی ہر سہولت موجود ہے، جب اس کے محل میں جنت کی ہر سہولت موجود ہے تو وہ دوزخ کیا کرنے جاتی؟ راجا سارا رستہ یہی سوال سوچتا رہا اور محل میں بھی پہنچ کر اس نے ٹہل ٹہل کر ساری رات گزار دی۔ وہ سوچ رہا تھا صبح رانی جیسے ہی محل میں واپس پلٹے گی وہ اس سے پہلا سوال یہی کرے گا، مگر اس رات کے بعد رانی محل میں واپس کبھی نہیں۔ جناب صدر بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ نے اپنے تقریر سے جس ہمیں مدہوش کیا، اور اب المیہ یہ ہے کہ آپ کی اس بہترین تقریر کے بعد اب ناچیز کی باری ہے، خدا رحم کرے۔ اس کے بعد اس سے پہلے سوال جواب کا سلسلہ سوال جواب کا سیشن ابھی ہونا ہے، اس میں آپ آڑے ہاتھوں لے سکتے ہیں فاروق صاحب۔ لیکن ہمیں انہوں نے جس طرح مدوش کیا، اب ہم کیا سوال کریں؟ یہ ایک تمثیل لگتی ہے جس میں آپ نے استعارے استعمال کیے ہیں، لیکن آپ نے کشنا چھوڑ دیا کہ وہ دوزخ آخر تھا کیا، اور وہ رانی اور وہ راجا۔ تو یہ تھوڑا سا ہماری یہ ایک جستجو ہے کہ ہمیں یہ اس کا کچھ پتہ چلے کہ آخر آپ نے دوزخ کو کس چیز سے تشبیہ کیا۔ راشد صاحب، دوزخ کی تشبیہ سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ اس کہانی کا مقصد کیا ہے۔ اس کہانی کا مقصد یہی ہے کہ جو قاری ہے یا سننے والا ہے وہ خود اس سوال کے جواب کو تلاش کرے، اور اس طرح ایک تو اس کی ذہنی تربیت ہو کہ اس کی سوچ وسیع ہو، یا اس کی سوچ میں ایک نیا پہلو اس میں وہ خود اپنا تلاش کرے، اور دوسرا یہ کہ وہ جب یہ پہلو کسی اور شخص سے بات کرے، یعنی آپ اس کی کہانی کا کچھ اور انجام سوچیں اور اصغر صاحب سے جب بات کریں تو اصغر صاحب اس آپ کے نظریے کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کو برداشت کرنے کی نگاہ سے دیکھیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو عدم برداشت ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں سچ ہوں، میں صحیح ہوں اور آپ غلط ہیں۔ تو ایک ایسی جگہ کہانی کو لا کے چھوڑنا جہاں آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں اور وہ بھی سوچ سکتے ہیں، اور جب آپ اپنا تبادلہ خیال کریں تو ایک وسیع و ظرفی کے ساتھ اور ایک دوسرے کو سوچنے اور سمجھنے کی نیت کے ساتھ۔ تو یہ اس وجہ سے میں نے اس کہانی کی جو انسپائریشن ہے وہ لوک کہانی جو ہے ہمارے معاشرے کی اس سے لی تھی۔ اس میں بھی کبھی کبھار کہانی کو تشنا چھوڑ دیا جاتا ہے اس سوال کے ساتھ کہ اب آپ خود آگے فیصلہ کریں کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ وہ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ جس کہانی کا انجام نہ ہو ممکن اس کو ایک موڑ پہ چھوڑ دینا اچھا۔ تو کچھ ایسے ہی اس شاعر کے خیالات تھے اور آپ نے بھی کچھ ایسے ہی کیا، اور اپنے سامعین کو ایک تحیر کے سمندر میں چھوڑ دیا۔ فاروق بھائی، میرا سوال یہ ہے، میرا بہت مختصر سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں خوبصورت موڑ پہ چھوڑ تو دیا، لیکن اب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کس افسانہ نگار سے، کس کہانی کار سے، قلمکار سے متاثر ہو کر، جس کو اردو شاعری کے زبان میں کہتے ہیں، کس کی زمین پر آپ نے یہ افسانہ لکھا؟ جی، یہ تحیراتی افسانے جتنے بھی اردو میں ہیں وہ میں نے جتنا مطالعہ کیا تو اشفاق صاحب اس میں جو ہے نا وہ اس فن کے ماہر ہیں۔ اچھا، اشفاق صاحب اس طرح کرتے تھے، جو سائنس فکشن وہ لکھتے تھے تو سائنس فکشن میں وہ ایک موڑ پہ لا کر کہانی چھوڑ دیتے تھے، پھر اس کا دوسرا حصہ ہوتا تھا جس میں اس کی تشریح کرتے تھے۔ تو میں نے جو پنجاب کی لوک داستانیں ہیں اس میں سے یہ جو ہے اپنے حساب سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ جو راشد صاحب کا دوسرا سوال تھا کہ میں دوزخ سے کیا سمجھا ہوں، تو میں دوزخ سے سمجھا ہوں جد و جہد، یعنی جنت ایک استعارہ ہے جب آپ اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے بعد آرام کریں، اور اس مقصد سے پہلے جو بھی جد و جہد ہے وہ آپ کے لیے دوزخ ہے۔ مہاتما بدھ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس نے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑی اور پھر وہ نروان کی تلاش میں جنگل جنگل گھومنے لگا،
تو جب اس کو نروان مل گیا تو اس کے بعد اس کو جنت ملی. تو مشقت سے پہلے، جدوجہد سے پہلے کی جنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب تک کہ آپ اس دوزخ میں اتریں گے نہیں، ان مشکلات کا سامنا نہیں کریں گے، ان رکاوٹوں کا سامنا نہیں کریں گے، تو اس جنت کا مزہ بھی آپ کو نہیں مل پائے. تو یہ جی فاروق صاحب، پہلی بات تو یہ کہ واقعی جیسے باقی سامعین نے کہا کہ واقعی آپ کی کہانی ہمیں ایک نئی دنیا میں لے گئی، اور آخر تک آپ نے کئی دفعہ مختلف اس میں نہ صرف تمثیلات اور استعارے استعمال کیے، بلکہ کچھ ایسی جس کو کہتے ہیں زبان و بیان کے حوالے سے کچھ ایسے اوزار استعمال کیے جو عموماً انگریزی ادب میں دیکھنے میں آتے ہیں. جیسے کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہانی ایک طرف جاری اور آپ اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیتے ہیں، اور یک وہ وہاں سے بالکل ایک دوسری سمت میں جا نکلتی ہے. تو ایک بات اس میں بڑی واضح ہوئی، وہ یہ کہ واقعتاً آپ نے یہ جو کہانی لکھی ہے، یہ جو تمثیل ہے، یہ بے انتہا ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی تجربے میں گزرے ہوئے کسی بھی واقعے پہ لاگو کر سکتا ہے، اور یہ اس میں پوری اترے گی. کیونکہ اس کا مرکزی خیال مجھے بھی یہی سمجھ میں آیا کہ اس کی مثال اگر میں اس طرح دوں کہ جیسے خاص طور پہ مغربی ممالک میں اداکار یا موسیقار ہوتے ہیں، وہ بہت بڑی لمبی جد و جہد کے بعد کامیابی تک پہنچتے ہیں، اور جب وہ کامیابی تک پہنچتے ہیں تو دنیا ان کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے، کیونکہ ان کو وہی گڑ گڑاتا ہوا اور ریت میں لوٹتا ہوا فنکار پسند ہوتا ہے. ان کو وہ فنکار نہیں اچھا لگتا جو اپنی زندگی سے یا اپنے آپ سے خوش ہو اور پھر وہ آرٹ کی تخلیق کر رہا ہو. تو اس چیز کو دوبارہ وہ پانے کے لیے وہ خود کو پھر مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں. وہ مختلف خود اپنی ذات کو مختلف کشمکش میں ڈالتے ہیں، وہ منشیات کا سہارا لے لیتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کامیابی کی نفی کر سکے. تو مجھے آپ کی اس کہانی سے یہ سمجھ میں آیا کہ جب تک انسان کسی مصیبت میں نہ ہو وہ باقی انسانیت کو محبوب نہیں ہوتا، اور مصیبت زدہ انسان سے زیادہ محبوب انسان کسی کو نہیں ہوتا. تو میرا کچھ یہ تاثر بنا تھا کہ، اور مجھے خوشی اس بات کی کہ آپ نے جو اپنا خیال پیش کیا وہ بھی بہت حد تک اس سے مماثلت ہے کہ جد و جہد کے بغیر، اس کو ہم مصیبت کے بجائے جد و جہد کا نام لے لیں تو بات تقریباً وہی بن جاتی ہے. مگر یہ کہ واقعی مطلب آپ نے ایک سما باندھ دیا، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کہانی کے سلسلے میں. جہاں مجھے ساگر صدیقی صاحب یاد آ گئے کہ ان کے بہت سارے اشعار ایسے ہیں کہ جس میں اس طرح کی انہوں نے اظہار کی ہے، جس میں کہتے ہیں کہ اے خدا تیرے فردوس بری پہ میرا حق ہے، تو نے اس زندگی کو دوزخ میں جلایا ہے مجھے. تو اس طرح کی چیزیں جھلکتی ہیں ہمارے شاعروں، ہمارے ادیبوں. اور اشفاق صاحب کی بات کی تو اشفاق صاحب کے افسانے جو سائنس فکشن جسے آپ کہتے ہیں، وہ واقعی بڑے ایک حیرت کدا ہے کہ جس میں وہ لے جاتے ہیں. کہ جیسے ایک افسانہ جو میں نے پڑھا تو اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک قصبے کے لوگوں میں آپس میں اتنی محبت اور الفت تھی کہ ان کی اس جو الفت اور محبت کی لہریں تھیں انہوں نے ایک پاور پوائنٹ بنا دیا. تو وہ پڑھنے کی، ان کی تحریریں پڑھنے کے لائق ہیں. میں لیکن یہ اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے موضوع. میرے خیال میں وقت ختم ہو رہا ہے. کسی اور مختصر سوال اگر کوئی کرنا چاہیں تو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اصغر صاحب. اجلاس آپ کے حوالے.